जिन्नात मखलूक़ात इलाहिया में एक ऐसी मखलूक का नाम है जो जिस्मानी तौर पर भी मौजूद हैं और रूहानी तौर पर भी, और इंसान की तरह अक्ल व शऊर रखने वाले भी, मगर लोगों की नज़रों से मख्फी हैं। इसलिए उनका नाम जिन रखा गया है कि जिन के लफ्ज़ी माना मख्फी के हैं। जिन्नात की तख्लीक का गालिब मादा आग है, जैसे इंसान की तख्लीक का गालिब मादा मिट्टी है। जिनों में भी इंसान की तरह नर और मादा यानी मर्द और औरत हैं, और जाहिर है कि कुरान में जिन्नात को शयातीन कहा गया है, तो वो भी जिन्नात ही में से शरीर लोगों का नाम है। जिन्नात और फरिश्तों का वजूद कुरान और सुन्नत की एक कतई दलाइल से साबित है, जिनका इनकार कुफ्र है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा किया, जिन्नात को जुमरात और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा फरमाया। जिन्नात शौला-ज़न आग से पैदा शुदा नारी मखलूक हैं, चुनांचा ये ज़मीन पर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद और खून खराबा किया करते थे, जिसकी रोकथाम के लिए अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा करता। ऐसे ही एक मौके के इख्तिताम पर फरिश्तों को जिन्नों का एक मासूम बच्चा मिला, जिसके वालिदैन उस हालिए फसाद में कत्ल हो गए थे। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस बच्चे को आसमानों पर ले गए। अज़ाज़ील नामी ये जिन बच्चा बड़ा होकर फरिश्तों का उस्ताद मुकर्रर हुआ, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पादाश में जलील व ख्वार होकर जन्नत से निकाला गया और फिर इब्लीस व शैतान के नाम से मशहूर हुआ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिन्नात को 3 इक़साम पर पैदा फरमाया है। एक किस्म में सांप, बिच्छू और ज़मीन के कीड़े मकोड़े, एक किस्म फ़िज़ा में हवा की तरह उड़ने वालों की है, और एक किस्म वो है जिस पर हिसाब व अज़ाब होगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ कुत्ते भी जिन्नात की एक ज़ईफ़ किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। चुनांचा अगर खाने के दौरान कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसके आगे कुछ डाल दें या उसे वहाँ से हटा दें। शैतान अक्सर काले कुत्ते का रूप धार लेता है, उस तरह जिन्नात भी बहुत सी सूरतें बदल सकते हैं। जिन्नात में भी मुसलमान, काफर, ईसाई, यहूदी, मजूसी वगैरह हैं, और बाज़ के मुताबिक उनमें भी मुसलमानों की तरह फ़िरक़ाबंदियाँ हैं। जो जिन्नात नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो मुसलमान, और उनके मुनकर काफर हैं। उससे मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जो जिन्नात काफर होंगे वो जहन्नुम में, और जो मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे। नेक और मुसलमान जिन्नात सौम व सलात के पाबंद, तहज्जुद गुजार और तलावत कलाम पाक के शौकीन होते हैं। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स रात को नमाज अदा करे तो उसे चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ से क़िरात करे, क्योंकि फरिश्ते भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं, उसकी तलावत भी सुनते हैं। और मोमिन जिन्नात जो हवा में होते हैं या उसके पड़ोसी होते हैं, वो भी उसके साथ नमाज अदा करते और इसकी तलावत सुनते हैं। और इंसान का ऊंची आवाज़ में तलावत करना उसके अपने घर और आसपास के घरों से शरीर जिन्नात और सरकश शयातीन को भगा देता है। हज़रत इब्ने इमरान फरमाते हैं कि मैं एक दिन फजर से पहले हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत के लिए गया तो देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद है। एक शख्स दुआ मांग रहा है और एक जमात उनके पीछे दुआ पर आमीन कह रही है। चुनांचा मैं बाहर बैठ गया, हत्ता कि मौज़िन आया, उसने अजान दी और मस्जिद का दरवाज़ा खोला। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ सिर्फ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अकेले तशरीफ़ फरमा थे। उनका रुख किबले की जानिब था। मैंने अर्ज़ किया कि मैं फजर होने से पहले आया था, उस वक्त आप दुआ कर रहे थे और लोग आमीन कह रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर आया तो आपके अलावा किसी को नहीं देखा। उन्होंने फरमाया कि ये अहले नसीबैन के जिन्नात थे जो शब जुमा ख़त्म कुरान में मेरे पास आते हैं, फिर शिरकत के बाद वापस चले जाते हैं। सूरह रहमान की आयत नंबर 56 में हूरों से मुतल्लिक इरशाद बारी ताला है कि ना तो उससे किसी इंसान ने कुर्बत की होगी ना ही किसी जिन ने। इस आयत से ये बात वाज़ेह हो गई कि जिन्नात भी इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जिन्नात की औलाद वैसी ही पैदा होती है जैसे इंसानों की, लेकिन जिन्नात की नस्ल बहुत तेज़ होती है और उनकी औलाद कसरत से होती है।
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ علیہ السلام کو مکے میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار نے حملہ نہ کر دیا ہو، نہ جانے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب اور بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنے فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنوں کا قاصد مجھے بلانے آ گیا تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ علیہ السلام سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہاری چوپایوں کا چارہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے۔ وہ کیسے اچھے جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے زاد راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو اس پر وہ کھانا پائیں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ صورت جن کی تفسیر میں اس صورت کی شان نزول میں بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا واقعہ، آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ علیہ السلام تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ تیسرا واقعہ، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ چوتھا واقعہ، جب آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار و مخالفین کا آپ علیہ السلام کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہونے والی ہے جس کی وجہ سے آسمانی دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کر دیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلائے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آنے والی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ جب وہ مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین اور ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر آپ علیہ السلام کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے۔
اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 افراد اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا، تو میں نے اسے قابو کرنے کی تیاری کی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات تم سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح تم جنات سے ڈرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے اور اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم رہ جاتی ہے اور کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے۔ البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے جنات میں ہوتے رہے ہیں، جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنات نبیوں کے تابع رہے ہوں۔ البتہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہفت اقلیم یعنی پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع و فرمان بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کے تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرمان بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر عالی شان عمارات تعمیر کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطہ لگاتے اور بہت سے دوسرے کام سر انجام دیتے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو کافر تھے وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ چنانچہ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اسے ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا۔ جنات میں سے اگر کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا تو فرشتہ اسے سونٹا مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جنات آسمانی دنیا کی خبر معلوم کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، اور پھر ایک سچی بات میں 9 من گھڑت اور جھوٹی باتیں ملا کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ یوں کاہنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کاہن جو بات کہتے ہیں ہمیں سچ بھی ملتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات حق ہوتی ہے۔ اسے جن چوری کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔
حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، بس تم میں سے جو شخص کوئی کپڑا اٹھائے یا رکھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ اللہ کا نام مہر ہے۔ اس طرح سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گندے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، چنانچہ جنات و شیاطین سمیت دنیا کی ہر مخلوق انسان سے خوف کھاتی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں بدترین جنات اور شیاطین کو شکست فاش دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر جنات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیماری یا موت لاحق ہو جائے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، جس میں جعلی پیر فقیر اور سنیاسیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ جنات سے مقابلہ کرنے کے لیے ذکر الہی، دعائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار اور سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھی جائے، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ جنات و شیاطین کے خلاف مدد حاصل کرنے اور انہیں شکست فاش کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ انسان سے شیاطین کو بھگانے، جنات کے اقدامات کو باطل کرنے اور ان کی آفات سے بچنے اور منفی عملیات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی میں بڑی عظیم تاثیر ہے۔ یہ مرگی کا بھی علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں شیطان ہو تو اسے پڑھا جائے، وہ بھاگ جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھنا بزرگان دین، اولیاء کرام اور تجربہ کار حضرات کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح صادق تک پورا گھر اور اس میں موجود افراد ہر طرح کے انسانی اور شیطانی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی، 2 فرشتے اس کے سپرد کیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں ہر قسم کے شیطانی عملیات، جادو ٹونے اور نظر بد کا علاج ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے۔